अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहां न्यूज़ और मैं हूं चौधरी असद अब्बास। आज इलेक्शन 2024 की ये नशरियात तसलसल से अगले 5-6 दिन भी जारी रहेंगी, चूँकि अब इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होने को है। और इस वक्त मुल्क को जो है वो एक तरफ तो इक़्तिसादी बहरान का सामना है, दूसरी तरफ आइनी बहरान है और फिर सियासी बहरान है। इन सारे बहरानों के हल के लिए सियासी जमातें इस वक्त एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान है। इल्ज़ामात की सियासत अरूज पर है। कोई बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, एक दूसरे के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं। ये जो सूरत हाल है, इस हवाले से इस वक्त हम तबसरा करेंगे और हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद हसन वकार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। चौधरी साहब कैसे सैयद हैं? साहब आप ठीक हैं? आप खैरियत? अल्लाह का करम। आप सुनाएं। तो ये सुनाएं कि आप कोहाट में वोट पोल करने जा रहे हैं या इस्लामाबाद में ही आपका वोट है? ये आपने अजीब सवाल कर दिया चौधरी साहब। अब तो मैं कोहाट का नहीं, रावलपिंडी का शहरी हूँ और 45 साल हो गए। हमारी तो जो हमारा शनाख्ती कार्ड है उस पर भी मुस्तकिल पता जो है अब रावलपिंडी का ही हो गया। अच्छा। हाँ, चलो, ये तो अच्छा हुआ कि आपने जो कुछ भी होगा इधर ही होगा। कोहाट और रावलपिंडी में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही मुल्क के ये शहर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा। सही है। तो ये जो बहरान मुसलसल पाकिस्तान को घेरे हुए हैं और फिर ऊपर से हमारी सियासी जमातों का किरदार है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? मैं इसको यही कहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि अब तक हम हर मैदान में तजर्बा करते हैं। चाहे खेल का मैदान हो, हारते हैं तो कहते हैं जी जो गलतियां हैं उससे हम सीखेंगे। यही सियासी मैदान का भी हाल है। सियासी मैदान में भी हम हमेशा नाबदलत रहते हैं और अगर आप मौजूदा सियासी जो रहनुमा हैं वो जलसों में जो दावे करते हैं, जैसे कल नवाज शरीफ साहब बार बार रैली के शुरका को ये कहते रहे कि अगर आपने मुझे मौका दिया। मियाँ साहब, आपको पहले भी मौका मिल चुका है, तो आपने उस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो अभी इस बहरान ये कब टलेगा? ये इलेक्शन तक रहता है या इलेक्शन के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन के दिन आ गए, महीना रह गया, 2 महीने, तो इस वक्त जितने भी कुव्वतें थीं उनको चाहिए ये था कि इन सियासतदानों को मौका मिलता और आवाम अब भी छोड़ देते कि आवाम अपनी राय इस्तेमाल करके किसको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का बनाती है। लेकिन वही हुआ कि इलेक्शन से कबल और अभी तक जो लेवल प्लेइंग फील्ड का एक तकाजा किया जा रहा था उसके मुताबिक ये था कि हम आवाम और सारे तज्जिया निगार ये समझ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि तमाम पार्टीज़ को एक जैसा प्लेटफॉर्म दिया जाए। अगर ये हो तो मुल्क में इंतखाबात जो हैं वो बहुत खैरियत से कहने या सुकून से हो जाएंगे और नई पार्टी या नया कायद मुल्क का मुंतखब हो जाएगा। लेकिन मैं उस वक़्त यही सोच रहा था कि मियाँ साहब इतने मुखलिस या अच्छे सियासतदान, क्योंकि हमारी जो इंसानियत जो तकाजा है, हम इंसान हैं सारे, तो हम बज़ाते कौम यहाँ ये है कि हम इतने भी वो आज़ाद ख़याल या इतने मुसावात के कायल नहीं हैं कि जो मैं ख़ुद अपने लिए पसंद करता हूँ वो दूसरे के लिए भी वही पसंद। हाँ, हमने अगर मुकाबला करना है, हमने दुश्मनी में वो मुसावात कायम रखी हुई है कि इसने मेरे साथ किया, वो जैसे अभी नज़र आ रहा है जो इसने मेरे साथ माजी में किया, मैं अगर नहीं कर सका तो कोई और इसके साथ ऐसे करे। यानी हम एक दूसरे की बर्बादी पे खुश होने वाले लोग हैं। हालांकि हमें ये चाहिए कि अगर एक पार्टी इक़्तिदार में आ जाए तो जो अपोजिशन है वो कोशिश करे कि कम से कम उसको एनवायरनमेंट ये दे कि वो अपना जितना ज़ोर लगा सकते हैं, जितनी उनके पास उनकी पॉलिसीज़ हैं, मुल्क को एक
پٹری پہ ڈالنے کے لیے، یعنی تعمیر اور ترقی کے کاموں میں، ملک کے استحکام کے لیے جو ان کی پالیسی ہیں وہ اس میں معاون ثابت ہوں، یا اگر وہ غلط طرف جائیں تو قبلہ درست کریں، ان کا رخ اس مقصد کی طرف کریں۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے دن سے یہ خواہش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کب اترے اس کرسی سے اور میں بیٹھ جاؤں، تو اس طرح پھر جو ملک تباہی کا نشانہ ہوتے ہیں، تباہی وہاں پھیلتی ہے اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اب ہمارا ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ موجودہ حالات میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ بانی تحریک انصاف عمران خان، ان کو لانے والا کوئی اور تھا، تو اب بھی تاثر یہی ہے کہ جیسے میاں نواز شریف کو مسلط کیا جا رہا ہو، تو اس میں ہماری اپنی قابلیت اور صلاحیت کا کیا عمل دخل؟ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب عمران خان کو جس طرح ماحول کریٹ کر کے دیا گیا کہ اس وقت جو مشہور رہنما تھے میاں نواز شریف، ان کو جیسے تیسے کر کے کیسز ان کے خلاف بنائے گئے، جکڑ کر ان کو میدان سیاست سے ہی باہر کر دیا گیا۔ اب سیم سچویشن جس کو ہم کہتے ہیں مکافات عمل، اب مکافات عمل بھی چودھری صاحب اگر آپ مجھے بتا دیں، مجھے آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے لیکن شاید میں آپ سے وضاحت اس لیے کہ مکافات عمل کہتے کس کو ہیں، یہ آپ اگر مجھے بتا دیں پھر اس کے حساب سے میں آپ کو جواب دے دوں گا کہ ہماری یہ جو سوچ ہے، ہمارے سیاستدان ہر شے کو، یعنی اگر یہ مکافات عمل ہے کہ جیسے نواز شریف کے ساتھ ہوا اب عمران خان کے ساتھ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں کیا مطلب لیتے ہیں یہ ہمارے سیاستدان؟ تو ظاہر ہے کہ وہ مخالفت برائے مخالفت ہی نہیں، مکافات عمل کس عمل کا نام؟ عمل کا رد عمل ہے۔ عمل کا رد عمل مطلب یہ کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو کل آپ کے ساتھ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ نواز شریف، ایک تو یہ اگر مکافات عمل کو ہم تسلیم کریں نا تو مطلب یہ ہوا کہ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے، وہ حق اور سچ پہ مبنی نہیں ہے، لیکن چونکہ کسی کے ساتھ تم نے ظلم کیا تھا اس لیے اب تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تم سے بدلہ لے رہا ہے۔ تو اب مکافات عمل اگر ہم کہتے، کوئی بھی کہتا ہے کہ مکافات عمل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اگلی باری آئے گی تمہارے ساتھ پھر وہی ہوگا مکافات عمل، کیونکہ تم ایک ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے اور اس کا جو ظالم کا ہے وہ ساتھ دے رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ بھی کل ایسا ہوگا۔ آپ بلیو کرتے ہیں ایسے؟ ظاہر ہے۔ اب جیسے مریم نواز صاحبہ نے کل جلسے میں کہا کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا، یعنی وہ اس چیز پہ ان کو دلی سکون مل رہا ہے کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، اور صحیح بھی ہے، اس وقت اگر ان کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا تو عمران خان کو یا جتنے بھی تھے جو اس عمل پہ خوش ہو رہے تھے تو ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو آواز بلند کرنی چاہیے تھی۔ اب لیکن جن کے ساتھ یہ ہوا وہ بجائے اس کے کہ اب وہ ہمدردی کریں جن کے ساتھ آج ہو رہا ہے، وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں اور یہ اس دلی سکون محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ جب ہوا تھا تو اب ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا۔ مجھے جب انہوں نے کہا کہ آپ کو سہالہ ریسٹ ہاؤس ہم دے دیتے ہیں، تو مریم نواز اگر یہ کہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں میں اپنے والد کے ساتھ جیل میں رہنا پسند کروں گی، تو یہ کہنا غلط ہے۔ یہ کسی کو، ہم نے اگر اپنے آپ کو قوم بنانا ہے اور ہماری جو پہچان ہے وہ دین اسلام ہے، بحیثیت مسلمان ہم اپنے رویوں کو دیکھیں تو ہمیں تو وہ رویہ جو ہمیں دین سکھاتا ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب نفرتیں بڑھتی ہیں، عمران خان کی میں بالکل حمایت نہیں کرتا کہ وہ حق پہ ہے، اس نے عمران خان نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عوام اس وقت کس کے ساتھ ہے۔
اگر عوام اور اس سے اگر ہم یعنی قوتیں جو ہیں مقتدر وہ اگر عمران خان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ جس سے قوم میں انتشار پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسی سوچ ڈیولپ کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھا سکیں. یہ نہیں کہ ہم اس کو آگ بھڑکانے کی کوشش کریں، اس پہ تیل ڈالیں اور اس کو ہوا دیں اور اس آگ کو اور پھیلائیں. تو میرا تو مطمع نظر یہی ہے کہ ہمیں اپنے ملک و قوم کے لیے سوچنا چاہیے، نہ کہ ہم نے اپنے ذاتی جو ہماری سیاست کو ہم نے ذاتی جنگ کی طرف تبدیل کی طرح ایک نقشہ دے دیا. ہم نے ذاتی جنگ نہیں لڑنی، ہم نے مقابلہ اگر کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے کہ میں نے اس قوم کو کیا دیا. اگر جو نہیں دے سکا قوم خود ہی اس کے خلاف فیصلہ کر دے گی. الیکشن کا مطلب کیا ہے؟ الیکشن کا مطلب یہی ہے کہ عوام خود فیصلہ کر سکیں کہ ہمارے لیے بہتر کون سی قیادت ہے. آپ کی اس بات کو تو کیپٹن صفدر نے کل بڑی مثال قائم کی. جی بالکل. ایک مسلم لیگ کا جلسے میں ایک بچہ چھوٹا سا جس نے پی ٹی آئی کا پرچم اٹھا رکھا تھا، اس نے اس کو اٹھایا، پیار کیا. اور یہ اگر ہمارے تمام سیاستدان اس کلچر کو رواج دیں تو اصل میں چودھری صاحب بات یہ ہے کیپٹن صفدر ایک ایسے علاقے سے اس کا تعلق ہے جہاں مہمان نوازی، چھوٹے بڑے کا خیال بچپن سے بچوں کو یعنی تربیت ایسی دی جاتی ہے کہ وہ بڑے کا اور بزرگ کا، بچے کا خیال رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ شاید مجھے توقع بھی نہیں تھی کہ کیپٹن صاحب یہ رد عمل دیں گے. اور وہ بچہ اگر آپ پہلے دیکھیں کہ وہ فرنٹ پہ کھڑا تھا، لیکن جب بچے نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں تو سائڈ پہ ہو گیا. اور کیپٹن بھی تھوڑا سا بچے سے آگے نکلا ہے تو ترچی نظر یعنی جب ان کی نگاہ اینگل اتنا وہ فرنٹ پہ نہیں پہلو کی طرف دیکھا تو یہ بچہ نظر آیا اور کیپٹن صاحب نے اپنے جو رفقا تھے ان کو چیرتے ہوئے بچے کی طرف آیا. یہ چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو میں کہتا ہوں، اور یہ ہیں، یہ نہیں کہ یہ ہمارے اندر ہے نہیں، ہم سیاست کی نظر کر رہے ہیں، یہ اقدار ہمارے ہیں. یہ اقدار کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس قوم کا بچہ ان اقدار سے واقف ہے. لیکن ہمیں سیاستدان اتنا الجھا دیتے ہیں کہ بھائی کا قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. یہ سیاستدانوں کی، اور سیاستدان عوام کو، قوم کو غلط استعمال کرتے ہیں. سیاستدان نے کبھی قوم کی تربیت نہیں کی کہ وہ قوم کو یہ کہے کہ یہ جو ہمارے بینر آپ دیواروں پہ لگا رہے ہیں، یہ دیواروں پہ نہ لگائیں، اس پہ قوم کا خرچہ ہوا ہے، یہ دیواریں آپ کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ کیا آپ کسی جماعت کے سربراہ سے یہ اگر سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنی پارٹی کارکنوں کو یہ تربیت دی ہے کہ دیواریں نہ بگاڑیں، ملک کا حلیہ نہ بگاڑیں اور عوام کو ایسی سوچ دیں؟ یہ سیاستدان جو ہے معاشرے کا وہ طبقہ ہوتا ہے جنہوں نے معاشرے کو، یعنی جیسے ایک عالم دین ہوتا ہے اسی طرح سیاستدان ہوتا ہے. عالم دین مسجد میں بیٹھ کر تربیت کرتا ہے قوم کی، عوام کی. سیاستدان قوم کی تربیت کریں، عوام کی تربیت کریں. میں جتنا مجھے تجربہ ہے، میں نے کئی پارٹیوں میں، پاکستان پیپلز پارٹی کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. میں یقین آپ مانیں یا نہ مانیں، میں کوئی ڈائلاگ کے لیے نہیں، میں خون کے آنسو روتا رہتا تھا کہ یار یہ ہمارے جو سیاستدان جن کے لیے یہ عوام ہیں، وہ اب اگر ایک پارٹی کا کارکن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ کارکن ہے چودھری صاحب، وہ خود اپنے آپ کو جیالہ کہتا ہے، اور وہ اس کا بچہ اگر چلنے پھرنے لگتا ہے تو وہ اس کو بھی کہتا ہے یہ بھٹو کا جیالہ ہے. تو مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے دکھ اس بات پہ نہیں ہوتا کہ وہ بھٹو کا جیالہ کیوں اپنے آپ کو کہتا ہے. مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا دینا ہے اس بچے کو. جو بھٹو کے نام لیوا ہے وہ اس بچے کو کیا دیں گے؟
وعدے صرف روٹی کپڑا اور مکان، 50 لاکھ گھر. کل میں کہیں مجھے جب خیال آیا اپنے گھر کے بل کا، تو میرے گھر کا بل چودھری صاحب اس بار ہے 272 یونٹ، بل 12,000 سے زیادہ ہے. اب میں ایک وہ ششدر کہتے ہیں میرے خیال میں، ششدر سا رہ گیا کہ کیا بلاول بھٹو کو یہ پتہ ہے یا نواز شریف یا شہباز شریف کو پتہ ہے کہ 300 یونٹ فری دینے کا مطلب کیا ہوا؟ 300 یونٹ فری، 300 روپے نہیں کہ ہر مہینے وہ 300 روپے بل کے لیے دیں کہ یہ ادا کرو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 300 یونٹ آپ کو فری کریں گے. 300 یونٹ جب وہ کسی سے پوچھ تو دیں، وابڈا سے یا کسی بھی سے، کہ یہ 300 یونٹ کا بل مہینے کا آئے گا کتنا. اگر وہ بل بن جاتا ہے 12 سے 14,000 تو یہ قابل عمل ہے؟ یہ کیسے دیں گے آپ بجلی کے بل پہ؟ اور یہ کتنے لوگ جو ہیں 300 یونٹ والے بنتے ہیں؟ تو ہم چودھری صاحب ہماری جو قیادتیں ہیں وہ بلا سوچے سمجھے سارے فیصلے کرتے ہیں. عوام بھی بس خالی کھلی نعروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. مجھے تو ملک کا مستقبل اس طرح بنتا نظر نہیں آتا. آپ یہ دیکھ لیں، اگر آپ میڈیا پہ دیکھ لیں، آج اتنا الیکٹرانک میڈیا پہ خرچہ ہو رہا ہے. میاں نواز شریف یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر 5 منٹ بعد اشتہار آتا ہے، اور اشتہار میں وہ بتا کیا رہے ہیں؟ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ کل جو آیا تھا وہ جھوٹا تھا. خدا کا واسطہ ایسے کام نہ کریں، اپنی سچائی بیان کریں. دوسرے کے جھوٹ کو اچھالنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میرا جو خیال ہے یا جتنا میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ دوسرے کو تنگ کریں گے، وہ آپ کی حمایت کے لیے نہیں نکلے گا، بلکہ وہ اس کو اور آپ کا دشمن بنے گا. جی چودھری صاحب. شاہ صاحب، آپ نے سیاست میں تشدد کی بات کی. ان 2 دنوں کے اندر پی ٹی آئی کے 2 امیدوار قومی اسمبلی کے مار دیے گئے. اب وہ ظاہر ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے، ایک جوابی موقف ہے، لیکن یہ 5 دن کی جو اگلے 5 دن کی مہم ہوگی، اس کے اندر آپ کیا رجحان دیکھتے ہیں کہ اگر یہی رہا، کوئی روکنے والا نہ ہوا، تو پی ٹی آئی تو بالکل ہی دیوار کے ساتھ لگ جائے گی؟ آپ بار بار پی ٹی آئی کا ذکر کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا ذکر ادھر نہیں ہے، ادھر تمام جماعتوں کا اس وقت آپس میں مقابلہ ہے. اور تشدد تو میں نے نہیں کہا کہ تشدد تو یہ تو ایک جذباتی لمحہ ہوتا ہے، یا خاص طور پر کسی کو ایک ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب اگر آپ بجوڑ کے وہ زیب کے قتل کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کوئی ایسی یعنی کمزوری اپنی چھوڑ جاتے ہیں یا سامنے لے آتے ہیں کہ جس کا آپ کا دشمن فائدہ اٹھا لیتا ہے. اور ہمارا جو ماحول ہے وہاں تو یہ ہے کہ ہم پلان کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا، یہ موقع ہے، ہم نے یہ اگر قدم اٹھایا تو الزام ہمارے اوپر نہیں آئے گا، انہی کے اوپر آئے گا، انہی کے اوپر لوگ سوچیں گے. تو یہ ایک الگ چیز ہے، ہم اجتناب کرنا چاہیے. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر پارٹی کے قائد کا یہ مطمع نظر ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ورکروں کو برداشت، صبر کی تلقین کریں اور انہیں سکھائیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے. سیاست میں ایسے لمحات آتے ہیں، لیکن پھر اس کے اوپر یہ نہیں کہ جو غلطی ہو جائے اس غلطی کو تسلیم کر کے اسے دوبارہ دہرانے سے اجتناب کیا جائے. صحیح ہے. تو آپ اس کو یعنی معمول کی کارروائی سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو تمام الیکشنز میں ہوتا ہے کہ ورکر آپس میں آمنے سامنے آ جائیں، اور تکرار جب ہوتا ہے تو بعض جذباتی لوگ ہوتے ہیں، وہ اس وقت ان کو جذبات پہ کنٹرول نہیں رہتا، اور یہ جان بوجھ کر شاید نہ ہو. نہیں، امیدوار مارا جائے تو ظاہر الیکشن تو وہاں ہولڈ ہو جائے گا نا، تو یہ بھی ایک صورتحال ہے. نہیں، الیکشن تو ہولڈ ہو گیا، اب آپ کیا مطلب کہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟
مقصد ہے کہ لا لا انفورسمنٹ اینڈ آرڈر تو نہیں، لا اینڈ آرڈر تو آپ خود دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت دہشت گردی بھی بہت عروج پہ ہے، جس کا مولانا فضل الرحمان بھی ذکر کرتے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم بھی ٹارگیٹ، ہماری جماعت بھی ٹارگیٹ ہے، تو اس لیے لیٹ کر دینے چاہیے الیکشن. لیکن ان کو جو جواب دیا گیا یا ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اگر مہینے کے لیے الیکشن لیٹ ہو جاتے ہیں تو کیا مہینے ایک ماہ بعد ملک میں استحکام آ جائے گا؟ یہ تو ہمارا دشمن ہمارے پیچھے کب سے لگا ہوا ہے، کب سے. ہاں اگر ہم آپس میں اتفاق کر لیں، ہم ایک دوسرے کو ہر خرابی کا سبب نہ بنائیں، سمجھیں کہ جی یہ، یعنی بجائے اس کے کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں اس کے لیے سوچیں کہ یہ چیز ختم کیسے ہو. ہم اگر ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں گے تو اس سے یہ ملک میں استحکام نہیں آئے گا، ہمارا ملک کشیدگی کا سبب بنتا رہے گا. اور ہر فیلڈ میں ہم نہ اقتصادیات کی ہمیں فکر ہے، نہ امن و امان کی فکر ہے، ہم لگے ہوئے ہیں اپنی سیاست میں. اچھا، یہ جو یک طرفہ طور پہ ہوتا ہے کہ جی الیکشن سے ایک مہینہ پہلے ہی پتہ ہے ہمیں کہ فلاں پارٹی کو لایا جا رہا ہے، کیا یہ دنیا بھر میں اس طرح کا ماحول کریٹ کرتی ہیں قوتیں؟ تو ہم اتنے پہنچے ہوئے ہیں نا، ہم اتنے وہ بندہ اگر کوئی اندازہ لگاتا ہے کہ جی یہ ہونے والا ہے تو وہ کچھ بعض لوگ ہوتے ہیں تکے لگاتے ہیں، لیکن یہاں تو سب نظر آ رہا ہے. تو جب نظر آ رہا ہے وہ قوت نظر نہیں آ رہی، جو ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، وہ قوت جو کروا رہی ہے وہ آپ شاید وہ آپ کو نظر دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. ماشاءاللہ دنیا بھر میں ہم دنیا بھر، ہمارا مقابلہ دنیا سے تھوڑی ہے، ہمارا مقابلہ تو اپنے آپ سے. یعنی ہم نئے ریکارڈ قائم کرتے ہیں. ہم جو ہے نا ہماری، میں کیا کہوں، اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جہاں ریٹنگ ہو رہی ہو نا، بدنامی میں ہم اول اور نیکنامی میں پیچھے. تو میں کئی بار میں نے سوچا، مشاہد صاحب کو بھی ایک بار میں نے کہا، ایک ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کو بھی ایک بار کہا، انہوں نے کہا ہاں آپ کہہ تو صحیح رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جو کیا کرے کہ وہ دیکھے، نگاہ رکھے، یعنی بزرگ ہوں جیسے مشران ہوتے ہیں یا جرگوں میں یا پنجاب میں ایسے لوگ دیہات کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا، جو دیکھیں کہ بچے یا آپس میں خاندان یا آپس میں کچھ گھروں میں اختلافات جب دیکھتے ہیں تو وہ ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں لوگ اور ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، ہم کیا کریں. تو اس طرح ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو ہر ایک سے وہ جواب طلب کر سکے. لیکن پھر اگلا جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسا پلیٹ فارم تو اگر بن جائے گا، لیکن ہماری جو خوبصورتی ہے، جو نیچر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے ہاتھ میں جب ہم دے دیں گے اختیار، تو وہ اختیار ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہم دے رہے ہیں وہ اس اختیار کو جائز استعمال کرے گا، ناجائز استعمال کرے گا، ذات کے لیے استعمال کرے گا، کس کے لیے استعمال کرے گا. یہ بھی بہت بڑا ایک المیہ ہے. اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب امیر المومنین بن رہے تھے، ماشاءاللہ پتہ نہیں کیوں نہیں بن سکے، لیکن امیر المومنین کا بھی کسی نے ایک اور بھی ہماری قوم کی برائی سمجھ لیں یا کہ ہم مشوروں پہ زیادہ چلتے ہیں. ہمیں کوئی مشورہ دے دے امیر المومنین بن جائیں تو ہم فوراً کہیں ہاں یار ماحول تیار کرو. آپ نے دیکھا کہ عمران خان ایک جلسے میں خطاب کر رہا ہے تو پیچھے سے آواز آئی جی اسلامی ٹچ دے دیں. تو ہمیں ٹچوں سے اور اس طرح کے حادثات سے بھی واسطہ پڑتا ہے. اب اس زمانے میں یہ ہوا کہ شریعت نافذ ہونی تھی، تو شریعت نافذ ہونے کے بعد کیا تھا کہ اگر ایک پولیس والا ہے، کہنا نہیں چاہیے ہے ایسا، لیکن آن ایئر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری پولیس
کیا کرتی ہے. پولیس اگر یعنی پولیس سے ہٹ کر کوئی بھی اگر رشوت خور تھا تو وہ رشوت خور قابو میں نہیں آنا تھا. رشوت خور نے, اور وہ دیکھا گیا بعد میں کہ رشوت خور نے کیا کیا, اگر 1000 لیتا تھا نا تو پھر انہوں نے 10,000 کر دیے, اور وہ اس وجہ سے کہ پہلے تو ان کو جان کا خطرہ نہیں تھا یا بدنامی کا نہیں, تو اب وہ اس کو اس طرح استعمال کرنے لگے کہ یار اب سختی ہے, پہلے تو اب اگر ہم پکڑے گئے نا تو یہ ہوگا. تو اس یعنی اگر ہم نظام کو سخت کرتے ہیں تو چونکہ نظام کے جو ایلیمنٹس کے ہیں یا اعلی کار ہیں, نظام چلانے والے جو ہیں وہ وہی رہتے ہیں. ناظرین, آپ نے حالات حاضرہ پہ بات چیت سنی. اب چونکہ وقت کم ہے, انشاءاللہ اگلے 5 دن انہی موضوعات کے اوپر بات کرتے رہیں گے. فی الوقت اتنا ہی اجازت چاہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.